परवरदिगार बहरों पर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाज़िर मैं हूँ, आपका मेज़बान अनीक अहमद। रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात सामने होती हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम हमसे क्या मुखातबत कर रहा है। रोज़ाना 1, 2, 3 आयात पर गुफ्तगू होती है। ख़वातीन व हज़रात, मकसद क्या है इस प्रोग्राम का कि समझा जाए, जाना जाए कि अल्लाह ताला ज़मीन वालों से क्या मुखातबत कर रहा है। यह अल्लाह ताला का आखिरी कलाम है, पूरी इंसानियत के लिए है, हुदल लिन्नास है। ख़वातीन व हज़रात, अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के हम बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम से हमें करीब कर देते हैं। सूरह शूरा की आयात 8 और 9 इन पर गुफ्तगू फरमाएंगे हमारे मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह क्या फरमा रहा है कि अल्लाह अगर चाहता तो ये पूरी जो कायनात है, जितनी इंसानियत है, इनको एक ही उम्मत बना देता, मगर अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपनी रहमत में दाखिल करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रहमत पर बहुत सारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी। पूरी कायनात में जितने इंसान मौजूद हैं, इख्तलाफात वग़ैरह होते हैं इंसानों के माबैन। बहुत से लोग आज भी इस कायनात में ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन अल्लाह को मानते नहीं हैं, मुल्हिद हैं, एथिज़म जिस तरह फैल रहा है वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन अल्लाह ताला नवाज रहा है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला फरमाता है ना कि हदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। दोनों रास्ते बता दिए, ये नेकी है, ये बदी है, ये खैर है, ये शर है, ये हक़ है, ये बातिल है, ये हलाल है, ये हराम है, सब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान कर दिया। अब जो चाहे शुक्रगुज़ार बने, जो चाहे नाफरमान बने। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें इस ज़ैल में आ रही हैं। इन लोगों ने क्या किया, जो कुफ़ार हैं, इन्होंने अल्लाह को छोड़कर और जो बज़ाहिर क़ुव्वतें हैं, एक नाकारा क़ुव्वतें, उन्हें वली और नसीर बना लिया है। वली किसे कहते हैं, नसीर किसे कहते हैं, ये भी हम जानेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से। अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। ख़वातीन व हज़रात, तशरीफ़ फरमा है हमारे मुल्क का एक मुमताज़ नाम मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। मुफ्ती नजीब साहब फ़ारिग़ तहसील हैं, दारुल उलूम कराची से। आज के जो जदीद मसाइल हैं उन पर गहरी निगाह रखते हैं। पूरी एक जो दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में आपने सफ़र किया, देखा, बहुत करीब से देखा, आज के मसाइल का हल दीन की रोशनी में अता फरमाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह शूरा और आयात 8 और 9। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदा वलाकिन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिहि वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर।
ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے اور نہ مددگار۔ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 100 اونٹ، 10,000 درہم یا 20,000 درہم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825094۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ 2-3 بڑی اہم باتیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو مکان الناس امۃ واحدہ، ذرا اس سے جوڑیں گے ہے۔ اللہ نے تو یہ پوری کائنات کو ایک ہی امت بنایا تھا۔ کن معنوں میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہاں کسی اور کانٹیکس میں آئی یہ بات۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ چاہتا تو سب کو اہل ایمان بنا دیتا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیتا ہے، لیکن یہاں کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر رحمت، اللہ اکبر، جسے چاہتا ہوں میں اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہوں۔ رحمت کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صاحب یہاں بھی اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور تسلی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھلے جاتے تھے اس غم میں کہ کس طرح یہ مکہ والے جو ہیں سارے کے سارے مسلمان اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین، کہ آپ کیا ہلاک کر ڈالیں گے اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر۔ اور اس پہ تسلی کی پھر مختلف آیات قرآن کریم میں، یہ بھی اس میں سے ایک آیت ہے جس کا ایک مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو جو اس وقت قربانی دے رہے تھے ان کی تسلی ہے۔ دوسرے اس کے اندر ایک اصول بیان فرما دیا، اور وہ یہ کہ اللہ جل شانہ نے ہدایت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں، وہ خالصتاً مشیت خداوندی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طلب پر فیصلہ رکھا ہے، اور طلب اختیاری چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ طلب یہ اختیار دیا ہے کہ تم خیر کو اختیار کرو یا شر کو اختیار کرو، حلال کو اختیار کرو یا حرام کو اختیار کرو، معروف کو اختیار کرو، منکر کو اختیار کرو، نیکی کو اختیار کرو، بدی کو اختیار کرو۔ یہ اختیار موجود ہے، جو کرے گا وہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ اور اس کے بعد جب یہ طلب اس کے اندر ہوگی تو پھر اللہ جل شانہ اسے ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں، اور جب یہ ایمان کی دولت اس کے پاس آتی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کے پرتاؤ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت
دنیا اور آخرت دونوں میں، کہ آخرت میں تو انسان کی فلاح اور کامیابی اور اعمال اور نیکی کا مدار ہی ایمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی نیکی وہ نیکی ہی آخرت میں کارگر ثابت ہوگی جو ایمان کے ساتھ ہوگی، ٹھیک. اس کے بغیر نہیں ہوگی. تو یہ اصول بھی واضح ہو گیا ہے، کلیئر ہو گئی ہے یہ بات. تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ بھائی سب اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر تھے کہ اللہ سب کو ہی مسلمان پیدا کر دیتے، اللہ سب کو اپنے ماننے والا پیدا کر دیتے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ نے بعد اپنے نافرمان پیدا کیے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانچنا چاہتے ہیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو پھر تو امتحان ہی کیا ہوتا، وہ آزمائش ہی کیا ہوتی؟ آزمائش تو رکھی ہی اللہ نے اس لیے ہے. اور ہدایت جبری نہیں ہوتی. ہدایت نہیں، ہدایت جبری نہیں ہوتی، عبادت جبری اطاعت کا نام نہیں ہوتا. ہدایت تو خالصتاً اللہ کی طرف سے آتی ہے اور یہ مشیت خداوندی ہوتی ہے. لیکن اللہ بے طلبوں کو ہدایت نہیں، اللہ طلب والوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہ طلب فطری ہوتی ہے، اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہدایت عطا فرماتے ہیں. اور جب نبی دعوت دے رہا ہوتا ہے تو انسان جو ہوتے ہیں، وحی کی مثال جو ہے نا وہ بارش کی طرح ہوتی ہے. جب وحی آتی ہے تو بارش کی طرح ہوتی ہے. بارش جب زمین پہ برستی ہے تو زمین مختلف طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے نا. جو پتھر ہوتی ہے جب پڑتی ہے تو پتھر اس پانی کو نہیں حاصل کرتا، پتھر تو آگے پہنچا دیتا ہے. اور جو زرخیز مٹی ہوتی ہے اس کی زرخیزی ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، وہ مزید زرخیز ہو جاتی ہے. اور جس مٹی کے اندر سیم اور تھور ہوتا ہے تو بارش پڑنے سے تو سیم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی تھور میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، وہ سیم و تھور اور بڑھ جاتا ہے. تو وہ اسی طرح انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. جب نبی دعوت دیتا ہے اور تو انسان کے مختلف طرح کا رد عمل سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت خداوندی کے اندر ہی شامل ہے. بعض لوگ ایمان لے آتے ہیں، فطرت ہوتی ہے، سلیم الفطرت ہوتے ہیں، فوراً ایمان لے آتے ہیں. اور بعض حضرات جو ہے وہ تھوڑے عرصے بعد ایمان لے کر آتے ہیں. اور کچھ جماتے ہیں اور ان کا یعنی بغض، عداوت، کینہ اور بڑھ جاتا ہے اور اس دعوت کے نتیجے میں اور بڑھ جاتا ہے. ان کے دلوں پر مہر بھی اللہ ہی لگا دیتا ہے. اللہ ہی لگا دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ خود اپنی طرف نسبت کی، اللہ ہی مہر. یہ ان کی اس خلاف فطرت عام چیزوں کی وجہ سے مہر ان کے اوپر لگ جاتی ہے. اور یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کی اس تمام خلاف فطرت رویوں کی، خلاف فطرت جو انہوں نے اعمال اختیار کیے ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اچھا، یہ سب تسلی دی جا رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں آپ گھبرائیں مت، آپ پریشان مت ہو. ان مکہ والوں کے اس رویوں سے، مکہ والوں کی اس گفتار سے، ان کے اس فائنینشیل پریشرز، سوشل پریشرز، مورل پریشرز جو انہوں نے آپ پہ ڈالے ہوئے، آپ اس سے پریشان. یہ تو اللہ کی مشیت میں جب ہدایت ہوگی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. آپ اپنا کام کیے جائیں. آپ اپنا کام کیے جائیے. آپ اس میں فکر میں نہ پڑیں. جس کو ہم دیکھیں اس آیت سے ایک چیز آ رہی نا، ہم بار بار ایک چیز ذکر کرتے ہیں نا کہ دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. آپ اس رزلٹ میں رہیں گے تو پھر تو پریشان ہو جائیں گے، پھر تو طبیعت کو گھلا لیں گے آپ، پھر تو آپ کے سامنے سے منزل ہٹ جائے گی. آپ اپنا کام کیے چلے جائیں، اپنے حصے کی شمع جلائے جائیں. آپ کا جو کرنے کا کام ہے وہ کیے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے مقدر میں ہدایت لکھی ہوگی اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے. لیکن اس کی برکت سے، پروسیس کی برکت سے، جو صحابہ آپ کے ساتھ اس پروسیس میں ہوں گے اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، اللہ ان کو ہدایت پہ رکھیں گے، اللہ ان کو ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائیں گے. تو مشیت جو ہے نا یہ اصل چیز ہے. اللہ کی گرینڈ پلاننگ کے اندر یہ ہے کہ اللہ اسی طرح رکھیں گے. یہ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہوں گی اور یہ بالکل الگ الگ جماعتیں ہوں گی اور ان کا الگ الگ نظم و نسق ہوگا. اور پھر ہاں اللہ جس کو چاہیں گے اپنی رحمت میں لینا چاہیں گے اللہ اس کو ایمان کی دولت سے نوازیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کارساز ہیں، اللہ ہی کارساز ہیں، اللہ ہی کائنات کو چلانے والے ہیں، اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں. تو ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. وہ اس آیت کے اندر بار بار بیان کر دیا گیا. یہ اصول ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کو اپنے ساتھ رکھا، اپنی مشیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے.
اپنی مشیت کے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہاں جس کو چاہتے ہیں اس تو کو ہدایت. رحمت کا تعلق مشیت سے ہے، عدل سے نہیں ہے؟ رحمت کا تعلق عدل سے بھی ہے، اور رحمت یعنی یہ جو ہے نا وہ بڑی اللہ کیا عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محشر کے میدان میں یہ فیصلہ کریں گے نا، دیکھو یہ میرا بندہ تھا، اس نے میرے لیے ہی تو قربانی کی تھی، اس نے میری وجہ سے اس نے گردن جھکائی، میری وجہ سے اس نے گھر بار چھوڑا، میری وجہ سے اس نے یہ برداشت کیا، میری وجہ سے اس نے گالی برداشت کی، میری وجہ سے اس نے سب ناگواریوں کو برداشت کیا اور کچھ نہیں کہا، صبر کیا. تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو اس کا بدلہ دوں، اور اس کا نتیجہ ہے یہ کہ میں اس کو وہ میری رحمت میں آئے گا. تو یہ اللہ کے عدل کا بھی تقاضا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا بھی تقاضا ہے. ایمان کی وجہ سے وہ اللہ کے اس عدل میں شامل ہوتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہ صرف یہ کہ دنیا میں صلاح کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور آخرت میں فلاح کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس کو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی ملتی ہے، اور دنیا میں اللہ جل شانہ کی رحمت کے پرتاؤ میں جب آتا ہے تو اللہ اس کو عفت، عافیت، سکون، چین، طمانینت کی زندگی عطا فرماتے ہیں. یہ سب چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں. سکون، عفت، عافیت، طمانینت قلوب، یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں جو اللہ رحمت کے نتیجے میں اسے عطا فرماتے ہیں، جو وہ ایمان کے ذریعے اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ کی خصوصی رحمت، ایک اللہ کی رحمت عمومی ہے جو تمام مخلوقات کو حاصل ہے، ایک اللہ کی خصوصی رحمت ہے جو ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے، جس کا دنیا میں بھی اثر ہے اور آخرت میں بھی اثر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں پر جو آپ نے ہدایت پر زور دیا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا تو اس پوری انسانیت کو ایک امت بنا دیتا. فوراً اللہ یہ فرما رہا ہے اس کے ساتھ ہی، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. تو یہ ہدایت اسی رحمت کا ایک جز ہے. بالکل ایک بات یہ اسی رحمت کا جز ہے. یہ جو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، اس رحمت کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہے؟ دیکھیں اس رحمت کا دائرہ تو بہت وسیع ہے نا. میں آپ اس رحمت کا دائرہ تو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے نا. اس رحمت کا دائرہ تو یہ تو اس کا کینوس تو بہت بڑا کینوس ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کو رحمت میں داخل کر لیتے ہیں تو وہ رحمت تو دنیا اور آخرت سب کو شامل ہے. اللہ کی رحمت جو ہے، اور یہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب ایمان کے ذریعے یہ داخل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ جو اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے وہ تو خصوصی معاملہ ہے نا. عمومی معاملہ تو اللہ کے سب کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر تو کوئی کریچر کھڑی نہیں ہو سکتی، ساری کی ساری مخلوقات کے ساتھ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص معاملہ جو ہے وہ مومنین کے ساتھ ہے، جو ہدایت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں راستہ بھی دکھاتے ہیں. اور جب یہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اللہ ایصال المطلوب تک بھی پہنچاتے ہیں اس کو آگے تک بھی منزل تک بھی پہنچا دیتے ہیں. راستہ دکھانے سے شروع ہوتی ہے، منزل تک پہنچانا ہوتا ہے، اور اسی کی طلب آدمی بار بار اہدنا الصراط المستقیم میں کر رہا ہوتا ہے، طلب کر رہا ہوتا ہے بار بار. اب اسی بات کو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے سیکھیں ہم اس بات کو کہ ایک رحمت کا تعلق مشیت سے. آپ نے بھی فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق عدل سے بھی ہے، مشیت بھی اور عدل بھی. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے. قرآن کریم میں کسی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے اپنی مرضی جسے چاہتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کی جا سکتی ہے لیکن استحقاق نہیں جتلایا جا سکتا. سمپل سوال آپ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کی اہلیت ایک بندے میں پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یا یہ صرف من جانب اللہ ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو مجھے اپنی رحمت میں شامل کرے گا، میں لوگوں پہ احسان کروں، میں انسانیت کی خدمت کروں، میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کروں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تخلق باخلاق اللہ وغیرہ. تو کیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول
کے لیے خود کو مستحق بنا لیتا ہوں؟ دیکھیں آپ راستہ تو یہی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، اسی راستے سے اس کو آنا پڑے گا، اس کو خدمت خلق سے آنا پڑے گا۔ الراحمون ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ٹھیک، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اور اپنے اندر وہ اخلاق لانے ہوں گے، وہ خیرخواہی لانی ہوگی، وہ اخلاق کا پرتاؤ آپ کے مزاج میں، آپ کے رویے میں، آپ کے گفتار میں وہ ظاہر ہو رہا ہوگا، اور آدمی پھر اللہ کی رحمت کی طلب بھی کر رہا ہوگا، تواضع کے ساتھ طلب بھی کر رہا ہوگا۔ استحقاق جتلا نہیں سکتا وہ، جو آپ نے فرمایا نا، استحقاق نہیں جتلا سکتا وہ، بالکل صحیح۔ ہاں وہ رحمت کی طلبگار ہے، وہ اس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی رحمت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتے ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس پسند فرمودہ فہرست میں شامل ہونے کا طریقہ، پروسیس یہی ہے کہ آدمی اللہ کی مخلوق کی مدد کر رہا ہوگا۔ المخلوق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کی فیملی ہے، اس کے ذریعے سے آئے گا، خیرخواہی ہوگی، اور اپنے اخلاق، اپنے رویے، اپنی گفتار، اس کے ذریعے سے وہ خاص طور پہ یہ اختصاص کی طلب اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہوتا ہے کہ اللہ تو اپنی رحمت میں شامل کر لے، اللہ اپنی، اور اللہ کی رحمت کا مستقل طلبگار بھی ہوتا ہے۔ یہ جو طلب ہے نا، یاد رکھیے گا، رحمت اور ہدایت کی جو طلب ہے نا، اللہ فیصلہ اس پہ فرماتے ہیں۔ یہ اندر کی طلب ہو، اندر کی کڑھن ہو، وہ شعور کی طلب ہو، وہ تجسس ہو، وہ تلاش ہو حق کی، یہ جو طلب ہے نا، اللہ اس پہ فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرما دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی مشیت غالب ہے، ٹھیک، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت عطا ٹھیک فرماتے ہے۔ ہیں، جس کو طلب چاہتے ہیں یعنی اس اپنی طلب میں مسلسل آدمی کوششیں کرتا لگتا رہے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف کوششیں ہوتی رہیں اور اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ذرا سا ایک تھوڑی سی کنفیوژن کو دور فرما دیجئے، یہاں ایک رحمت ہے کہ کو مطلوب ہے مجھے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں، لیکن جب اللہ فرماتا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، تو وہاں کیا مطلب؟ یعنی آپ رحمت کے لیے، یعنی کیا، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ کہ ایک بندہ اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے کوششیں کرتا رہے، لیکن جسے اللہ اس لائق سمجھے گا، یختص برحمتہ من یشاء، جس کو وہ چاہے گا اس کو اپنی رحمت سے نوازے گا؟ بالکل اصولی بات یہی ہے، ضابطہ یہی ہے، ضابطہ یہ ضابطہ یہی ہے کہ آدمی تو کوشش کرے گا، لیکن اس کوشش کی بنا پہ اپنا استحقاق جتلا نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے نا کہ اس کی کوشش کی اخلاص کا کیا درجہ ہے، کوشش اللہ کے یہاں کتنی قبول ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا معیار ہے، اللہ جل جلالہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاں لیکن کیا چیز سمجھنے کی ہے، جو اصل بات سمجھنے کی ہے یہاں پہ، کہ یہ آیت ہم کو عمل سے روک نہ دے ٹھیک، کہ بھائی یہ تو ہمارے بس کرنے کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، یہ تو اللہ جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے اللہ ہدایت، ٹھیک، ہم کریں نہ کریں، اللہ کے ہوگا تو اللہ دے دیں گے، نہیں تو ہم کچھ بھی کرتے نہیں 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 نہیں، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ کیا ہے کہ آپ اپنی طلب کا اظہار اللہ کے سامنے پیش کریں، سبحان اللہ، طالب بن کے زندگی گزاریں، سبحان اور اللہ، خادم بن کے زندگی گزاریں، نافع بن کے زندگی گزاریں، آپ لوگوں پہ رحم کرنے والے ہوں، آپ لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں، سبحان اللہ، آپ کی زندگی سے نفع رسانی نظر آ رہی ہو، سبحان تو اللہ، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سب چیزیں ہوں، اور آپ سلیم الفطرت ہوں، اور انسانیت کو اپنی ذات سے استفادہ پہنچا رہے ہوں، مستفید کر رہے ہوں، اور آپ، ہاں شرط ایک ہی ہوگی اللہ کی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی رحمت کا مستحق تمہیں اس وقت بنائیں گی جب تم ایمان کی حالت میں ہوگے۔ نمبر 1 ایمان کی حالت میں، نمبر 2 اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان اس کے بغیر مکمل ہوگا ہی نہیں۔ انسان کی خدمت تو ہو، الخلق عیال اللہ، جو آپ نے بات فرمائی کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، لیکن انسانیت کی خدمت اس انداز سے ہوگی
جس انداز سے اللہ نے اور حضور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا ہے۔ اپنی مرضی سے نیکی کو گھڑا بھی نہیں جا سکتا، اس نیکی کو سند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہونا شرط ہے، اس کے بغیر وہ نیکی نہیں ہے، اس کے بغیر وہ خدمت ایکسپٹ نہیں ہے۔ جس پرسپیکٹیو میں کرنا ہے نا، وہ پرسپیکٹیو بہت کلیئر ہے، وہ فریم آف کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ بہت کلیئر ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، وحی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ، اس کی روشنی میں فیصلہ ہوگا سبحان اللہ، آپ کے رویوں کا، آپ کی گفتار کا، آپ کی خدمت کا، آپ کی تمام چیزوں کا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں طلبگار ہوں اور میں نے اب طلب کا اظہار کیا ہے، یہ سب چیزیں اس چیک لسٹ سے گزریں گی۔ سبحان اللہ، طلب کا اظہار کیا ہے اور اے اللہ تیرا اقرار کیا ہے اور تجھ سے ایک مسلسل لو لگی ہوئی ہے، تجھے پکارنا میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تو اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت کی چادر میں رکھ لے مجھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر رحمت کی کئی شکلیں، ذرا اس کو اور کھولتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی آمد، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس جانب اشارہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ذریعے اس کائنات پر اپنی رحمت، رب العالمین اور رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رحمت کس کس انداز سے اس کائنات کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے اور سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کو کی رحمت کئی طریقے سے گری ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے، جسے دین کہتے ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے لے کر آئے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین کو پسند کر لیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ دین ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین بھی وہ عطا فرمایا، اعمال وہ عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیے گئے تھے۔ اس کو روزے وہ عطا کیے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے، نمازیں وہ عطا کی جو اس سے پہلے نہیں ملی۔ تو اعمال کے اندر خصوصیت حاصل تھی، یہ بھی ایک رحمت کا پرتاؤ تھا جو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ نیابت والا کام دیا جو اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا تھا۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، یہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا تھا، یہ نبی کا کام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یہ کام اس امت کی ذمہ داری میں آیا، اس امت کے ذمہ آیا کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ گے، اور جب تم بلا رہے ہوگے تو جتنے لوگ ہدایت پہ آتے چلے جائیں گے تمہیں اس کا اجر ملتا۔ یہ بھی اس رحمت کا پرتاؤ ہے، اس رحمت کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے، صرف اور صرف کسی عربوں کے لیے نہیں بنایا۔ ہاں، خصوصی تو عرب تھے، دعوت، خصوصی دعوت تو عربوں کو تھی، لیکن جو عمومی دعوت تھی وہ تو پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب کے لیے بنا، انسانوں کے لیے بھی بنا کے بھیجے گئے، جنات کے لیے بھی بنا کے بھیجے گئے، تو سب کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ بھی رحمت کا کینوس جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین عطا فرمایا، جو رحمت عطا فرمائی، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، وہ ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو رحمت اس امت کو حاصل ہوئی ہے، یہ اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، شہداء علی الناس، کہ آپ قیامت کے دن گواہی دینے والی ہوگی یہ امت، قیامت کے دن یہ گواہی دینے والی امت میں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے
آپ کو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام امم سابقہ کے قصے بتا دیے گئے کہ آپ خود اس کی گواہی دیں گے آپ. تو یہ ساری کی ساری نسبتیں رحمت کے پرتاؤ جو اس امت کو حاصل ہوئے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہوئے ہیں. اسی نسبت سے تو ہم تک پہنچے ہیں یہ سارے. یہ بھی اس عمومی رحمت کا حصہ ہے جو اللہ جل شانہ ہدایت کی نتیجے میں اس امت کو عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یونیورسل ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے جو ہدایت ہمیں نصیب ہوگی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. رحمت کے حوالے سے اس کائنات پہ کتنی بڑی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، یعنی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے. آپ نے جو بات فرمائی ہے ابھی، یعنی اتنی مخلوقات ہیں ان تب سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت. یعنی انسانیت کہاں تھی، کس گڑھے میں گری ہوئی تھی، اور کہاں سے اور کس قوم کو، یعنی عرب، اور وہاں سے نکل کر اس پوری کائنات میں دین کی روشنی پھیلتی چلی گئی. اور آج بھی اس کائنات کو، یعنی امت اجابت کے لیے ضروری ہے کہ امت دعوت تک اپنا پیغام پہنچا دیا جائے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ہے جس کو مانے بغیر نجات ممکن نہیں. قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں. ایک آیت رحمت کے حوالے سے جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت، اللہ اکبر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. آپ نے رحمت عمومی کی بات کی تھی، یہاں پر اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ رحمت للمؤمنین. تو قرآن کریم بھی رحمت ہے، شفا بھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن کریم شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. کیسے شفا ہے، کیسے رحمت ہے، ہمیں بتائیے. دیکھیں، قرآن کریم شفا ہے دو چیزوں. یہ آیات قرآن شفا ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی امراض سے بھی شفا رکھا ہے، روحانی امراض کا بھی شفا رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے یہ سورت شفا. اس سورت کو پڑھا جائے تو شفا ملتا ہے. اور کتنی اس کی آیات ہیں جو آیات آپ کی روحانی بیماریوں کی تشخیص کرتی ہیں اور ان کا علاج بھی کرتی ہیں. سبحان اللہ. ہم پڑھتے چلے جائیں سورہ حجرات، پوری کی پوری سورہ حجرات جو ہے شفاء لما فی الصدور، شفاء لما فی الصدور. آپ سوچیں تو اب آپ خود پڑھتے چلے جائیں کہ جو انسان کی روحانی بیماریاں ہیں اس کی تشخیص، اس کا ادراک، اس کا علاج وہ بھی قرآن کریم فراہم کر رہا ہے. اور ان آیات کے اندر اللہ نے اس کے جسمانی امراض کا بھی شفا رکھے ہوئے ہیں. اور مومنین کے لیے یہ رحمت ہے. کیوں؟ کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، اللہ سے تعلق بڑھا رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر اللہ سے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا جتنا قرآن. اور پھر اس کے ساتھ جب وہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، ان آیات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے نزدیک متقین کی فہرست میں شامل ہوتا ہے. اور پھر وہ جو سینس آف پریزنس ہے، اللہ کا دھیان جو اس کو نصیب ہونا شروع ہوتا ہے، وہ عمل کی لذت اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ اس رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے کہ اسے گناہ کی ظلمت نظر آتی ہے، عمل کی نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے، عمل کی لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے. جتنا جتنا عامل بالقرآن وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجسم تھے، جیسے آپ نے فرمایا وہ صاحب قرآن تھے، قرآن مجسم تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کریم، کان خلقہ القرآن، سارے اخلاق. تو اب یہ قرآن کریم جو ہے وہ ہماری تمام چیزوں میں رحمت ہے. آپ کی مردم سازی میں انسان کے اندر اس کو کن عقائد کی ضرورت ہے، کن بلیفز کی ضرورت ہے، وہ قرآن کریم سے مل رہے ہیں. اعمال کسے کہا جائیں گے، اعمال میں عبادات کے کیسے ہوں گی،
معاملات کیسے ہوں گے، معاشرت کیسے ہوگی، معیشت کیسے ہوگی، وہ قرآن کریم بتا رہا ہے، رحمت ہے۔ آپ کو جو ہے پچھلی امم سابقہ کے واقعات بتا رہا ہے، اللہ مثالوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، امثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، قصوں کے ذریعے سمجھا رہے ہیں، حیات بعد الممات کا سارا تذکرہ کہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، وہ آج جو میٹا فزکس آپ اپنی عقل سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، قرآن اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اس چکر میں مت پڑنا، یہ چیزیں آگے آنے والی زندگی ہے۔ تو صرف اور صرف دیکھیں نا، آپ سائنس کو جیتے ہیں نا، تو آپ موجودہ چیزوں کو اٹھاتے ہیں، مضامین کو، تو وہ انسان کے ماضی سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس بیچارے کو بندر تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تمہاری ابتدا بھی شرف کے ساتھ ہے، کرامت کے ساتھ ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے، خلیفۃ اللہ کے ساتھ ہے، اور جو فیوچر ہے آگے وہ بھی تم نے کہاں تک پہنچنا ہے، تو وہ بھی فلاح بتا رہا ہے۔ تو قرآن کانسیپٹ آف فلاح، پوائنٹ آف ویو اباؤٹ لائف، زندگی کس چیز کا نام ہے، ٹھیک، لائف ہے کیا، ٹھیک ہے، اللہ تم سے کیا چاہتے ہیں، یہ سب قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن سے بڑی تو کوئی رحمت، قرآن سے بڑی کوئی شفا ہے ہی نہیں۔ سبحان تو اللہ۔ سب سے بڑی ٹو ڈوز یہ ہے کہ جتنا ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں آتے چلے جاتے سبحان اللہ، اور اللہ کی رحمت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں ذرا سا، اس سے پہلے کہ میں آگے ولی اور نصیر پہ آپ سے بات کرواؤں، لیکن آپ نے بڑی اہم بات فرمائی، تو قرآن کریم سے قربت تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، یہ تو ایک جملہ ہو گیا، ایک بات ہو گئی، لیکن قرآن کریم سے کون سی قربت اللہ چاہتا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتی ہے؟ بے شک اس کو ذرا سمجھا دیجیے۔ دیکھیں وہ کب آتی ہے، وہ جب آتی ہے کہ قربت جب ہم قرآن کے حقوق ادا کرنے والے اور قرآن کے عامل نظر آئیں، قرآن کے عامل نظر آئیں، نہ صرف یہ کہ اس آیات پہ یقین ہو، اس کے پڑھنے والے ہوں، اس کے سمجھنے والے ہوں، اپنے عمل میں اس کو لانے والے، سبحان اللہ، کہ ہمارا عمل قرآن کریم یعنی چلتے پھرتا قرآن ہو۔ قرآن جو ہے نا وہ چلتا پھرتا، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، وہ آیا نا، ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا تمہارا قرآن کہاں ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے، فرمایا تھا وہ ہمارا قرآن جا رہا ہے، اللہ کہ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے ساتھ، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کی عملی تصویر ہو، یہ تعلق، یہ جب آدمی آتا ہے تو خود بخود اللہ کی رحمت میں آتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب اللہ کی آدمی رحمت میں آ جاتا ہے تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں، وہ الفاظ اسی طرح کہہ رہا ہوتا ہے، ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اٹیچمنٹ، سینس آف پریزنس اور سینس آف افیکشن اس درجے بڑھ جاتی ہے کہ آدمی وہ محبت سے سرشار ہوتا ہے، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے جب اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اندر سے ایمان جوش مارتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ بڑھتا ہے، وہ فقر بڑھتا ہے، وہ اس کا جیسے میں کسی کے اپنے والدین کی کوئی صفات، آپ والدین کی تعریف کریں تو مجھے اندر سے فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ میرا ان سے وہ تعلق ہے۔ اسی طرح جب اللہ کی صفات بیان ہوں، اللہ کے کلام پڑھا جائے تو اسی طرح اللہ سے محبت میری بڑھتی چلی جائے، مجھے اسی طرح فخر ہوتا چلا جائے کہ میری نسبت ہے اللہ سے، کے ساتھ، وہ اللہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ صبغۃ اللہ، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں تک پہنچنا ہوتا ہے، یہ ہے منزل، یہاں تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے اس قرآن کے ساتھ تعلق کو جوڑنا ضروری ہے، اپنی زندگی کا بار بار ریویو کرنا ضروری ہے، میری گفتار، میرے رویے، میری فکر، میری معاملات، میری معاشرت قرآن سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اور اس لیے تو اس کو سفارشی بنایا ہے، ٹھیک ہے، کہ پھر یہ سفارش کرے گا، ٹھیک، یہ محشر کے میدان میں سفارش کرنے والا ہوگا کہ اللہ اس نے مجھ پہ عمل کیا تھا، اللہ یہ جنت پہ جانے کا مستحق ہے، یا اللہ اس کو یہ جھگڑے گا، اور جنت میں جانے کا مستحق یہ بھی رحمت کی ایک شکل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار پڑھ رہے ہیں، پوچھا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ استغفار پڑھ رہے ہیں؟ جنت میں گیا تو اللہ کی رحمت کے ذریعے جاؤں گا،
اس لیے میں استغفار پڑھ رہا ہوں، کیونکہ استغفار پڑھنا بھی شکر گزاری کی ایک شکل ہے۔ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا۔ تو اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، سب کچھ کر کے بھی معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا کہ یا اللہ تو قبول کر لے۔ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو مسئلہ آسان ہے، اور اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہوا تو پھر اس گفتار کا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رحمت پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اللہ اکبر، لیکن اب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور دو صفات اپنی بیان فرما رہا ہے، ایک ولی اور ایک نصیر، کہ یہ ظالم ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ ولی ہے، اللہ نصیر ہے، انہوں نے کس کو اپنا ولی اور نصیر بنا لیا ہے اور سمجھ لیا ہے؟ ذرا ولی اور نصیر کو ذرا واضح کر دیجیے، اور پھر یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی، ٹو ڈوز جو ہم رکھتے ہیں آخر میں، کہ یہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، یہ روشنی یعنی یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتی ہے اور ہم کہاں ہیں، ہم رحمت کے مستحق کیسے بنتے ہیں، قرآن کریم سے قربت ہمیں کیسے ہوتی ہے، اور کیا سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم سے ایک تمسک کے ذریعے کیا رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں آج من حیث الامہ؟ دیکھیں علی صاحب، دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ توحید فی الربوبیت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت سے جو چیز ٹکراتی ہے وہ یہ دو چیزیں ٹکراتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے تو اللہ کی ربوبیت میں ہی تو اختلاف کیا تھا، خالقیت کو تو وہ مانتے تھے۔ ہاں یہ کہ کائنات کو چلانے والی، انہوں نے کہا نہیں، کائنات کو چلانے والی کچھ مددگار جو ہیں یہ بدھ بھی ہیں، کچھ یہ بھی ہیں، اولیاء انہوں نے اوروں کو بھی بنا لیا۔ کون وہ؟ تو اللہ تبارک نے فرمایا ولی تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو سکون چین دیتا ہے، ولی تو وہ ہوتا ہے، وہ تو میں ہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک تو توحید فی الربوبیت، اس ایمانیات کو بیان کیا ہے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا تھا وہ بہت اہم سوال ہے، وہ یہ کہ کیا ہم جس طرح ہمیں قرآن سے استفادہ کرنا چاہیے تھا اور اپنا منشور زندگی قرآن کی روشنی میں وضع کرنا چاہیے تھا، کیا امت من حیث الامت ہم آج کر سکے ہیں؟ تو یقیناً نہیں کر سکے، کیونکہ آج ہم اپنا منشور، اپنی زندگی کا لاہ عمل قرآن کی روشنی میں نہیں وضع کیا ہم نے تو اپنی خواہشات کی روشنی میں وضع کیا ہے، ہم نے تو عقل انسانی کو وحی کی روشنی میں رکھ کے نہیں فیصلے کیے ہیں، ہم نے تو اپنی نفسانیت، اپنی چیزوں کے اعتبار سے چیزوں کو بنایا ہے، اپنی خواہشات کے مطابق وضع کیا ہے۔ اللہ رب چاہی کیا ہے یہاں پہ اس کو نہیں دیکھا، من چاہی کو دیکھ کر نظام کو وضع کیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن معاشر کے میدان میں ہمارا سفارشی بن جائے، تو اس کے لیے ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا، تعلیمی اداروں میں جوڑنا ہوگا، اپنے گھروں میں جوڑنا ہوگا، اپنی زندگی کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ نہ صرف یہ کہ تلاوت کا اہتمام، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا، اس کی دعوت دینا، یہ سب اس میں شامل ہے، اور اپنے تعلیمی نصاب میں اس کو شامل کرنا، اس کی روشنی میں اپنے دفاتر کے، اپنی تجارت کے، اپنی معیشت کے، اپنی سیاست کے، اپنی ریاست کے قوانین کو وضع کرنا، یہ سب تمسک بالقرآن ہے، اسے کہتے ہیں تمسک بالقرآن۔ پھر یہ قرآن جو ہے وہ محشر کے میدان میں سفارشی ہوگا۔ صرف طاقوں میں سجانے سے تو یہ نہیں بنے گا، صرف اور صرف قسم ہٹانے کے لیے اس کو رکھ لیا جائے تو یہ تو تمسک بالقرآن نہیں ہوگا، یہ تو استہزاء بن جائے گا قرآن کے ساتھ۔ تو ہمیں اس وقت کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑیں تاکہ یہ قرآن محشر کے میدان میں میرا سفارشی بن جائے، اور اس کے لیے میں اپنے گھر سے شروع کروں، اپنی ذات سے شروع کروں، گھر میں قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کروں، اپنے بچوں کو بٹھاؤں، سب کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنے کا اہتمام کروں، ان کے ساتھ ترجمے کو پڑھوں، ان کے ساتھ ڈسکس کروں اور سمجھ پڑھوں اور اس کو سمجھوں بھی، ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، بچوں کے ساتھ ڈائیلاگ کریں، ان سے نکلوائیں ٹو ڈوز، ان سے پوچھیں گے نکالو ٹو ڈوز کہ کیا کرنا چاہیے اب ہمیں، اور پھر نہ سمجھ میں آئے تو کسی علماء کے پاس جائیں، تفسیر کو سیکھیں۔ تو یہ خاص طور پہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کی تدریس تعلیمی اداروں میں اور گھروں میں، دفاتر میں اس کا اہتمام شروع کریں۔ سبحان اللہ، تاکہ ہمارا جو ذوق ہے
وہ قرآن کے مطابق ہو جائے، اور قرآن کریم ہمارا احوال بن احوال جائے۔ بن جائے۔ ورنہ یہ گفتگو اور متکلمین تو اپنا کام کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے کتنی بڑی بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، یہ ہے قرآن۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو چلتا پھرتا قرآن وہ نظر آئے، کان خلقہ القرآن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہیں کہ آپ کا اخلاق قرآن، آپ سراپا قرآن، آپ مجسم قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم حرز جاں بنے، تب رحمت کا ہم استحقاق طلبگار بنتے ہیں، خواہ وہ ایک عام آدمی ہو یا وہ حکمران ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، کسے باشد، تو اللہ کی رحمت کا مستحق بننا چاہیے۔ اور یہ طلب اپنے اندر، یہ طلب کی چنگاری ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور اس چنگاری کو شعلہ بنانے کی جد و جہد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بجھ گئی تو خطرہ ہے، یہ بجھ گئی تو خطرہ ہے، پھر تو زندگی میں خطرہ ہے۔ لیکن آپ یہ بات فرمائی، یہ بجھ گئی، کیا ایک مسلمان، خواہ وہ بے عمل مسلمان ہو، کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی دیکھیے اس دین کا معجزہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر وہاں بھی رحمت کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آیا۔ مفتی صاحب جزاک اللہ، قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں ہمارے معزز علماء۔ وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا، بہت ساری باتیں رہ گئیں، وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم کریں گے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کفار مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری پر کتنا انعام مقرر کیا تھا؟ 100 اونٹ، 10,000 درہم یا 20,000 درہم؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا۔ محترم مفتی نجیب صاحب، ایک پرچی آپ نے نکال لی، اور آج کے ونر کون ہیں؟ ناہید نوید ملتان سے۔ ناہید نوید ملتان سے۔ محترمہ ناہید صاحبہ، آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کی کوئی جزا نہیں مگر وہ گناہوں کو اس طرح گراتی ہے جیسے درختوں سے پتے۔ بیماری کی کوئی جزا نہیں مگر وہ گناہوں کو اس طرح گراتی ہے جیسے درختوں سے پتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار